औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक सवाल दो तीन लोगों ने एक साथ किया तो यही समझ आई कि अल्लाह ताला की तरफ से इशारा है कि इसका जवाब अल्लाह ही देता है, अल्लाह ही की तरफ से अता है कि दिया जाए। और यही है कि हमने दरूद का सफ़र शुरू किया, दरूद की तादाद आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए और अल्लाह ताला ने करम किया, ख्वाब भी अच्छे आते गए, जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता संवरती गई। फिर एक दिन ऐसा हुआ, ये सबका मजमूई एक मुशाहिदा मैं आपको बयान कर रही हूँ कि ख्वाब में किसी न किसी तरीके से, किसी न किसी जरिए से, किसी न किसी विजन से, कोई तरीक़ाकार जो भी है वो हमें बताया गया कि आप फलाना दरूद पढ़ें, आपके मसाइल का हल हो जाएगा। जिस तरह भी बताया गया उसकी तफसील में नहीं जाते, लेकिन रहनुमाई मिल गई। लेकिन इस रहनुमाई मिलने के बाद लोग सब कहते हैं कि हमने वो दरूद शरीफ पढ़ना शुरू कर दिया, जो तादाद 1000 थी वो 1500 हो गई या जितने भी, थोड़ा मतलब बढ़ती गई, लेकिन मसाइल जो कि तुम हैं। ऐसा क्यों है कि अगर हमें रहनुमाई भी मिल गई एक दरूद की तरफ से और हम जो है उसको पढ़ भी रहे हैं, तो फिर मसाइल क्यों नहीं हल हो रहे और इसमें अरसा गुजर गया है। ये भी नहीं कि 1-2 साल, किसी के 4 साल, किसी के 5 साल, किसी के 7 साल। मुझे कहा गया कि आपको भी तो दरूद अता हुआ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता किया, तो क्या आपके मसाइल भी इसी तरह जू के तू हैं। तो पिछली वीडियो में तुम्हारा ख्याल में इस बात का जवाब दे चुकी हूँ कि मुझे इस चीज़ की परवाह ही नहीं कि दुनिया में क्या मसाइल चल रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे नज़दीक वो मसाइल नहीं है। जब मैंने इस बात पे यकीन कर लिया, तवक्कुल कर लिया कि अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वादे हैं, ये सच्चे वादे हैं कि जो दरूद पढ़ता है उस पर रहमतें भी होती हैं, उस पे उसके गुनाह भी माफ होते हैं, उसके दर्जात भी बुलंद होते हैं, उसको कुर्ब भी हासिल होता है और उसको खास तवज्जो में भी रखा जाता है। तो बस ये एक ब्लाइंड ट्रस्ट है जो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला ने ही अता किया है और दुआ है कि हमेशा रहे, चाहे इस दुनिया में हो चाहे उस दुनिया में हो। तो ये यकीन है कि ऐसा ही होगा, ऐसा ही होता है। तो अपनी बात तो मैं एक तरफ कर लेती, आपकी बात की तरफ आ जाती हूँ कि आप सब कह रहे हैं कि हमारे मसाइल क्यों हल नहीं हो रहे, जब कि हम वही दरूद कसरत से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं जो बताया गया हो। बात दरअसल ये है कि बहुत बड़ा करम होता है कि जब आपको दरूद शरीफ की कसरत के लिए चुन लिया जाता है और उसके बाद उससे भी बड़ा करम होता है कि आपको इस्तिकामत अता कर दी जाती है। और इससे भी बड़ा करम होता है कि आपको ख्वाब में कोई खास अल्फाज में जो महबूब हो जाते हैं महबूब को, उसमें रहनुमाई मिल जाती है कि आप इसमें पढ़ें, दरूद की कसरत करें तो आपके मसाइल हल हो जाएंगे। सब कुछ सच है, इसमें जरा बराबर भी कोई शक नहीं कि ये सारी दर्जा बदर्जा चीजें, इनमें कोई शक नहीं कि जो मैंने बयान की, पहले चुन लेना, फिर इस्तिकामत देना और फिर कसरत की इस्तिकामत देना, फिर ख्वाब में इशारा हो जाना, ये सारा सच है। ठीक है, फिर क्यों मसाइल हल नहीं हो रहे? इसकी एक वजह ये होती है कि हम दरूद की कसरत अपनी तरफ से उस तादाद को कसरत समझ रहे हैं, लेकिन मसाइल बहुत बड़े हैं। जाहिर है जो 4 साल से हैं, 3 साल से हैं, 5 साल से हैं, 7 साल से हैं, वो छोटा मसला तो नहीं होगा ना, बड़ा मसला ही होगा जो फंसा हुआ है, जो हल नहीं हो रहा, फंसा हुआ है, तो वो बड़ा ही होगा। तो बड़े के लिए बड़ी कोशिश करनी है आपने। अगर आप कसरत कर रहे हैं और आप ये कहते हैं कि पहले हम 3000 पढ़ते थे, हम 10,000 पढ़ रहे हैं और आप उस पे आके रुक गए हैं, तो आपने रुकना नहीं है, आपने इसको और बढ़ाना है। एक वजह तो ये होती है कि आपकी कसरत की वो तादाद जो आपके लिए मुख्तस कर दी जाती है उस वक्त तक पहुंचने के लिए, जब जहां पे आपका मसला हल हो जाएगा, जब अल्लाह और रसूल ने फरमाया तो होगा, दरूद की कसरत से होगा।
یقین رکھیں گے، آپ بے یقینی میں کبھی نہ پڑیں۔ ایک بات یہ ہے، ایک وہ تعداد کثرت کی نہیں ہو رہی پوری، پڑھاتے جائیں پڑھاتے جائیں، آپ کا نقصان تو نہیں ہے نا، آپ کا فائدہ ہی ہے تعداد بڑھانے میں، کیونکہ یہ وہ وظیفہ یا وہ کوئی ورد تو نہیں ہے نا جو آپ کو، جس کی تعداد بڑھ جائے گی تو آپ کے اوپر الٹ جائے گی، یا وہ جس کو کہتے ہیں رجت ہو جائے گی یا کچھ ہو جاتے، ایسا تو کچھ ہے نہیں درود کے ساتھ۔ اس میں تو میں کہتی ہوں انسان اپنے ایمان پہ شک کرتا ہے اگر وہ ایسی بات کرتا ہے کہ جتنا درود پڑھو گے کہیں رجت نہ ہو جائے، کہیں مسائل اٹک نہ جائیں، ایسا نہیں ہوتا۔ خرابی ہم میں ہوتی ہے، کوتاہی ہم میں ہوتی ہے، کمیاں ہم میں ہیں، ہم ان خوابوں کو تو جان لیتے ہیں، خوشی تو ہوتی ہے کہ ہمیں درود عطا کر دیا گیا ہے، لیکن درود عطا کرنے کے بعد آپ نے اس کا حق ادا کرنا، اس کی اتنی کثرت کرنی ہے، آپ نے اتنی کثرت کرنی ہے کہ آپ کا ظاہر و باطن صاف ہو جائے۔ جب آپ کا ظاہر و باطن صاف ہو جائے گا، گناہوں سے پاک ہو جائے گا، گناہوں سے تو کوئی پاک نہیں ہے نا، کوئی بھی نہیں، گناہ تو ہمارے اس قدر ہیں کہ قدم بقدم ہے۔ تو اب ہم پڑھ رہے ہیں اگر 10,000 بار درود اور ہمارا گناہوں کا بوجھ 10 لاکھ کے برابر ہے، تو ہمیں کم از کم اس گناہوں کے اور درود کی تعداد کو تو لیول کر لیں، چلے زیادہ نہیں کرتے، ٹھیک ہے، دن کی تعداد نہیں بتا رہی، ٹوٹل کی بتا رہی۔ تو جتنا جلدی کریں گے تعداد کو اس تک لے جانے کی کہ آپ کے درود اور وہ مائنس پلس کا ایک ریشو چلے، ملٹیپلیکیشن کا، جیبر کا ہوتا ہے نا، مائنس ملٹیپلائی بائی پلس از اکول ٹو 0، ٹھیک ہے نا، آ جاتا ہے نا، مطلب ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے سب کچھ، وہ سرکٹ تو آپ اس کو جوڑے نا، اس تک تو پہنچائیں نا اپنے آپ کو، اس تعداد تک۔ اور وہ آپ کو کیسے پتہ لگے گا کہ ہم اس تعداد تک پہنچ گئے ہیں کہ نہیں؟ آپ کے دل میں آپ کے مسئلے کو لے کر سکون، اطمینان، یقین آتا جائے گا، آپ کی نظریں اس مسئلے کے حل سے ہٹتی جائیں گی، کیونکہ آپ نے پوری کوشش کر لی اپنے ساتھ، ان سالوں میں ہر ممکن کوشش کی ہوگی، انسانی کوشش کی ہوگی آپ نے، اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کہ وہ مسئلہ حل ہو جائے، اس طرح نہیں تو اس طرح، اس طرح نہیں تو اس طرح، وہ ہر انسان جانتا ہے کہ اس کی کوششیں کس حد تک تھی، آخری حد تک تھی۔ جب وہ تھک آ کر بیٹھ جاتا ہے تو پھر وہ کچھ ایسا وظیفہ تلاش کرتا ہے کہ چلیں اب تو میری کوششیں تمام ہو گئی، تو درود و دعا کی طرف آتا ہوں، یا کسی وظیفے کی طرف آتا ہوں، ذکر کی طرف آتی ہوں، تو کہ تاکہ میرا یہ مسئلہ حل ہو۔ ہم تبھی آتے ہیں نا، ہم اپنی پوری کوششیں کرنے کے بعد درود کی طرف جاتے ہیں اور ذکر کی طرف جاتے ہیں، دعا کی طرف جاتے ہیں، حالانکہ اس مسئلے کے آنے کے بعد سب سے پہلے ہمیں اللہ سے رجوع کرنا چاہیے، دعا کے ذریعے، ذکر کے ذریعے، اس میں درود تو سب سے بڑا ذکر ہے، اور اس کے بعد اپنی کوششوں کو جاری رکھنا چاہیے۔ لیکن چلے دیر آئے درست ہے، الٹ کر لیے پر کر تو لیے، تو مسائل کی طرف سے آپ کا جو دھیان ہے وہ آہستہ آہستہ ہٹتا جائے، کیونکہ وہ مسائل خود بخود پھر حل ہوتے جائیں گے۔ جب ہم کسی چیز کی طرف زیادہ شدت سے بڑھتے ہیں تو چیز ہماری طرف ہم سے بھاگنا شروع کر دیتی ہے، جب ہم اپنی رفتار کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں تو اس کی بھی رفتار کم ہوتی جاتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ آپ کے اور اس چیز کے درمیان کا فاصلہ ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جتنا آپ اپنی رفتار کو اس کے حصول کے لیے تیز رکھیں گے، مطلب بھاگیں گے اس کی طرف، وہ آپ سے آگے بھاگے گی۔ لیکن جب آپ اس بات کو سمجھ لیں گے اور اس بات پہ ایمان رکھ لیں گے کہ کوئی چیز بھی، کوئی دنیا کا کوئی کلام، کوئی ذکر، کوئی چیز، کوئی کوشش، کچھ بھی کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک اللہ نہ چاہے۔ آپ نے اپنی کوشش کی، انسان کو مکلف بنایا گیا کوشش کا، آپ نے کوشش کر لی، اس کے بعد آپ نے کثرت شروع کر دی۔ اب آپ نے کوشش کرنی ہے اس بات کی کہ میرا رب مجھ سے راضی ہو جائے، اور میں درود کی اتنی کثرت کروں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا میں ہر پل رہوں۔ ہر پل کا مطلب، دعا میں رہنے کا مطلب ہر پل درود ہے، بیشتر یقین کریں جن کے دعا گو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوں،
وہ نہیں نامراد رہتے. اس بات پہ ایمان رکھیں. آپ درود یعنی دعا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج رہے ہیں تو آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ جواب میں آپ جیسی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جواب میں دعا نہیں دیں گے. دعا کی قبولیت کے اوقات ہوتے ہیں، آپ کے حالات کے مطابق اللہ کو بہترین بتائے. جب آپ اللہ پہ توکل کر لیتے ہیں اور یقین کر لیتے ہیں کہ میرا کام ہوگا جس طرح بھی ہوگا، ٹھیک ہے، مطلب یہ میرا مسئلہ حل ہوگا، یہ تو اللہ آپ کا کام ہے دعا مانگنا کہ اللہ مسئلہ حل ہو جائے. آپ یہ دیکھیں، آپ اللہ تعالیٰ کو یہ مشورہ مت دیں کہ اس کو اس طرح حل کریں. اللہ کو کہیں آپ حل کریں دین و دنیا کی عافیت کے ساتھ. اس سب سے پہلے اپنی رضا کے ساتھ، دین و دنیا کی عافیت کے ساتھ، آسانیوں کے ساتھ میرا دل اپنی رضا اور اپنے فیصلوں پر جما دے اور اس مسئلے کو حل کر دے. بس کس طرح حل کرنا ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں، کب حل کرنا ہے وہ اللہ پہ چھوڑ دیں. آپ کا کام ہے مانگنا اور پڑھیں درود، بھیجے درود کے ہدیے، لاکھوں کروڑوں دفعہ بھیجیں. ہوتے ہیں مسئلے ہیں، کیوں نہیں ہوتے؟ مجھے جب ایک خاص درود عطا کیا گیا، 2 عطا کیے گئے، تو میں نے اس کو کروڑ کا ٹارگٹ نہیں کیا، میں نے اس کو ارب کا ٹارگٹ کر دیا. پتہ نہیں زندگی میں پورا ہوتا ہے کہ نہیں، نیت تو کر لی، چلے نیتیں تو پہنچ جاتی ہیں نا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں میری نیت تو پہنچ گئی ہوگی نا. ہاں میرا ٹارگٹ بھی ہے، نبی صلی اللہ رسول ہے، میرے ٹارگٹ ہیں، میں تو یہ نہیں کہتی، اور اس کے لیے میں درود بھیجتی ہوں. یہی میری خواہش بھی ہے، یہی میرے حاصل بھی ہے، یہی میرا سب کچھ ہے. میں تو یہ نہیں کہتی کہ میں درود بغیر کسی خواہش کے یا بغیر کسی تمنا کے لاکھوں کروڑوں اربوں کی نیت کر کے بیٹھی ہوئی ہوں. میرے حاصل تو ہے اللہ اور رسول، کیونکہ مجھے اس بات کی اللہ نے دل میں ٹھنڈک و مٹھاس ڈال دی ہے کہ جس سے میں مل جاؤں، میرا محبوب مل جائے، اسے سب کچھ مل گیا. تو وہ ایک اس کا واقعہ شاید اب مجھے ان کا نام میرے ذہن سے نکل رہا ہے، جسے کسی کا آ جائے اس کے بعد تو ذرا پلیز مجھے کمنٹ سیکشن میں کہتی ہے. شاید محمود و ایاز، ہاں کچھ یہی تھا کہ وہ وقت کا بادشاہ تھا اور اس نے ایک دن دربار میں بیٹھا ہوا تھا. ایاز شاید اس کا غلام تھا، یا جو بھی ہستی تھی جو کافی مشہور ہے تاریخ میں. تو وہ بھی تھا، اس کے غلام تھے، اس کے نوکر چاکر سب تھے، درباری تھے. تو بادشاہ نے کہا کہ آج میں بہت خوش ہوں، تو یہ خزانہ ہے، یہ چیزیں ہیں، اس کا ہر کچھ ہے اس میں، جس کو جو دل کرتا ہے اس پہ ہاتھ رکھے اس کو عطا کر دیا جائے گا. سب نے لیا، سب نے کس نے کس چیز پہ ہاتھ رکھا اس کو دے دیا گیا. کسی نے سونے، جواہرات، چاندی، قیمتی پیسہ، دینار، درہم و دینار، سب کچھ. جب اس خاص غلام کی جن کا میں ذکر کر رہی ہوں تاریخ میں ہے نا، آپ مجھے بتائیں کمنٹ سیکشن میں اگر میں اس کو بھول رہی ہوں، اگر میں غلط ہوں ایاز شاید، تو انہیں جا کے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا بادشاہ کے. تو بادشاہ نے حیران ہو کے کہا کہ یہ کیا؟ تو کہتے ہیں بادشاہ میں نے، آپ اس بات کو سمجھیں تو میں نے بہت فائدے کا سودا کیا ہے. وہ بادشاہ نے کہا وہ کس طرح؟ کہتے ہیں یہ تو چند چیزیں ہیں، کسی کو کیا مل جائے گا، کسی کو کیا مل جائے گا، میں نے تو صاحب سلطنت کے سر پہ ہاتھ رکھ دیے تو میری پوری سلطنت ہی میری ہو گئی. سمجھ آ گئی نا آپ کو؟ جسے رب ملا، جسے رب کا محبوب ملا، اسے ساری خدائی مل گئی. تو پھر سب ملے گا، پھر آپ کو وہ بھی ملے گا نا جس کی خواہش میں ہے آپ، جو مسئلہ آپ حل کرنے کی کوشش میں ہے آپ، وہ بھی ہو جائے گا. لیکن اس وقت فوکس اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے درود پہ رکھیں، کثرت کریں، خوب پڑھیں، خوب بھیجے درود. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر کرم میں اور توجہ میں ہر سیکنڈ میں رہیں، اور اس کا واحد ذریعہ
دل سے، محبت سے، ادب سے بے انتہا درود و سلام کا نظر آتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پل پل، ہر سانس کے ساتھ، ہر پل کے ساتھ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بے انتہا احسانات کے احساس کے ساتھ درود السلام کی کثرت عطا فرمائے۔ اللہ آپ سب کے مسائل کو اپنی جناب سے بہت جلد، بہت آسانی اور عافیتوں کے ساتھ حل کرے۔ جو جہاں جس مسئلے میں بھی ہے، جتنا عرصہ بھی اور کم ہے کہ زیادہ ہے، یہ اللہ سے التجا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار اقدس میں التجا ہے، دعا کی درخواست ہے کہ اللہ سب کے مسئلے حل کرے، کہ وہ جانتا ہے کون کس مشکل سے، کس کرب سے گزر رہا ہے اور اس کا حل کیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سکون اور راحت اور ٹھنڈی مٹھاس والی زندگی دے۔ خوش رہیں، آباد رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔